अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम अंशा डोगर। तो बिल आखिर एक सब्र आजमा सब्र के बाद पाकिस्तान ने आज सुबह भारत को जवाब दिया। अटैक नहीं किया। भारत ने एक मसनूई खुद साख्ता एक ऑपरेशन किया जम्मू कश्मीर में पहलगाम का, और उसको बेस बनाकर, जबकि पाकिस्तान ने गैर जानबदाराना उस पर तहकीकात का मुतालबा किया था कि आप कर ले, लेकिन चूंकि भारत एक मकार दुश्मन है, एक फफे कुटनी, एक फरेबकारी और एक प्रोपेगंडा और झूठ और बकवास और उनका जो मीडिया और सोशल मीडिया है, चूंकि ये काफिर हैं और काफिर हमेशा प्रोपोगंडे का जो है वो सहारा लेते हैं। पाकिस्तान भारत को 3 गुना ज़्यादा जवाब देने की सलाहियत रखता है। अगर हम देखें पाकिस्तान के मिज़ाइल सिस्टम को, दुनिया का बेहतरीन मिज़ाइल सिस्टम है। अगर हम देखें पाकिस्तान के जंगी तैयारों को, तो दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे हमने साबित किया है। और अगर हम देखें अपनी एयर बेसिस और डिफेंस सिस्टम को, तो दुनिया का बेहतरीन। और नाजरीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जंगें हमेशा जोशो जज्बे से लड़ी जाती हैं। हिंदू को जान बहुत प्यारी है, जबकि जो मुसलमान होता है वो अपने हौसले से जंग लड़ता है, वो शहादत के जज्बे से जंग लड़ता है, वो अपनी कौम के लिए जंग लड़ता है। और पाकिस्तान का हर सिपाही शहादत को गले लगाने के लिए तैयार है। हर सिपाही पाकिस्तान का और 25 करोड़ आवाम में जितने बालग लोग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब तकरीबन हमारी पाक फौज का हिस्सा है। और हम सब ने जो है वो हम जानते हैं वेपन्स किस तरह चलाने हैं और जवाब किस तरह देना है। तो भारत 7 लाख फौज अकाउंट करता है पाकिस्तान की, जबकि वो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान का हर जवान फौजी जवान है। वो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान के हर जवान का जो जज्बा है वो आसमानों को छू रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते एक सबूत दिया कि हम एक जिम्मेदार कंट्री हैं। पाकिस्तान ने उनके बुज़दिलाना हमले और उनका ड्रोन जो उन्होंने पैनिक फैलाने की कोशिश की, और उन्होंने तकरीबन पहलगाम के वाक़या के बाद हर तरह की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी प्रोपोगंडा वार और सोशल मीडिया वार और मीडिया वार और सारे तकरीबन उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने जिम्मेदारी के साथ सहाफ़त की और ज़िम्मेदार सहाफ़त की, मैच्योर सहाफ़त की। और हमारे तमाम तर सहाफ़ी हकीकत बयान करते रहे, जबकि वो तो आज भी तौबा नऊज़ बिल्लाह इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे चाय पी रहे हैं। तो ये तो भारत के अंदर जो कुछ चंद जिम्मेदार सहाफ़ी हैं वो अभी भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत प्रोपेगंडा करता है, भारत का मीडिया झूठ पे झूठ बोलता है और बोले जा रहा है। आज पाकिस्तान ने जब उनके हमले के बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो रिटेलिएट किया, उसमें जो श्रीनगर में जो इनका एयर बेस था, वो तो हमले के फौरी बाद 3 किलोमीटर के अंदर उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई सिविल बंदा नहीं, क्योंकि वो दिखाना नहीं ना चाहते कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। और बाकी एयर बेसिस जिस तरह पाकिस्तान ने जो नाम दिया है वो बड़ा एक ज़िम्मेदार और एक मैच्योर किस्म का नाम है। इसने तो सुहागन और सुहाग और पता नहीं क्या क्या नाम दिया है, संधूर नाम दिया है। तो ऑपरेशन बनियान मरसूस, जिसका मतलब है
سیسا پلائی دیوار، اور پاکستان نے جو اٹیک کیا اپنے میزائلوں سے، اور وہ اٹیک میں سیدھا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، پٹھان کوٹ میں کیا اس کی ایئر بیس میں، اور ادھم پور میں، اور آدم پور میں، اور اڑی تباہ کر دیا، اور یہ سارے جو ایئر بیسز تھے یہ پاکستان نے تباہ کیے، اور بھارت کے 70% گریڈ اسٹیشن پاکستان نے اڑا دیے، اور بھارت کا ایئر بیس وہ جو S-400 ان کا ایک جدید ترین ٹیکنالوجی کا ایک حامل جو ان کے پاس ویپن تھا، جو کسی بھی میزائل کو یا جہاز کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس کو بھی پاکستان نے اڑا دیا، پاکستان کے میزائلوں نے اڑا دیا۔ اور آج جو پرواز بھری پاکستان کے جوانوں نے، ایئر فورس کے جوانوں نے، تو انہوں نے اپنی وصیت پر دستخط کر کے اڑان بھری کہ ہم زندہ اگر نہ آ سکے تو یہ ہماری وصیت ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت ایک جھوٹا اور مکار دشمن ہے، ایک فریبی دشمن ہے، ایک پروپوگنڈا کرنے والا غلیظ ملک ہے، اور اس پر RSS اور بھارت کے جو نریندر مودی ہیں، یہ انتہا پسند ہندوؤں نے جنگ مسلط کی ہے، اور گودی میڈیا نے جنگ مسلط کی ہے۔ ہم بالکل سیز فائر کو، میری ذات نہیں مانتی کہ انہوں نے سیز فائر کر دیا ہے، امریکہ کے کہنے پر، سعودی عرب کے کہنے پر، ایران کے کہنے پر، اور جو بھی ثالثی ممالک بیچ میں آئے ہیں۔ آج کی رات بھی اہم ہو سکتی ہے، بھارت پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا پالا جو پڑا ہے وہ کافروں سے پڑا ہے، وہ ہندوؤں سے پڑا ہے، وہ بے ایمانوں سے پڑا ہے، وہ منافقوں سے پڑا ہے، وہ غداروں سے پڑا ہے۔ تو انہوں نے سارا خود ساختہ پہلگام والا واقعہ بنانے کے بعد اگر انہوں نے جنگ نہ چھیڑنی ہوتی تو پہلگام کا واقعہ خود ساختہ یہ نہ کرتے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جو انہوں نے ہمارے دریاؤں کے اوپر بند باندھے، اور انہوں نے وہ وہاں پر ڈیم بنائے، اور ان ڈیموں کو ہمیں اڑا دینا چاہیے، پھر یہ موقع ملے نہ ملے، ابھی تو ہمارے پاس چانس ہے، اور ہم اپنی مسلح افواج سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے، جس پر انہوں نے بند باندھے ہوئے ہیں، جس پر انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، ان کو بمبوں سے اڑا دیا جائے، میزائلوں سے اڑا دیا جائے۔ اور ہمیں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھارت نے سیز فائر کر دیا ہے۔ آج تو ان کی مت ماری گئی، آج تو دلی پر ہمارے ڈرونز جو ہیں وہ پرواز کر رہے تھے، اور یہ جو نریندر مودی ہے، اس کا جو گجرات ہے وہاں پر بھی ہمارے ڈرونز کا اس وقت سارا دن قبضہ رہا، اور پینک کیا ہوتی ہے ان کو آج پتہ چلا، جبکہ یہ سمجھ رہے تھے ہماری امن کی خواہش کو یہ ہماری کمزوری سمجھ بیٹھے۔ ابھی تو پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر بھارت اسی طرح چلتا رہا تو ہم تو جہاد کا جذبہ رکھنے والے ہیں، ہم شہادت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ہماری پاک افواج بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ اگر جنگ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے خلاف چلی جاتی ہے تو ہمارے پاس دو راستے ہوں گے، ایک راستہ جو ہے وہ طارق بن زیاد والا راستہ ہوگا، اور ایک راستہ جو ہوگا وہ بھاگ کر اور جان بچا کر بھاگنے والا راستہ ہوگا۔ تو مائی ڈیئر لسنر، پاکستان کی امن کی خواہش کو انہوں نے بڑا غلط انداز میں لیا، اور بار بار پاکستان پر وہ سٹرائک کرتے رہے، حملے کرتے رہے، میزائل حملے، اور پاکستان نے جواباً کارروائی میں ان کے 6 جنگی جہاز گرائے۔ اور پھر آج پاکستان نے جب انہوں نے راولپنڈی میں ہماری ایئر بیس پر حملہ کیا تو پاکستان نے جو ہے وہ جواب دیا۔ اب ناظرین، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کر لیا گیا ہے، لیکن
بہت اچھا ہوتا کہ اس وقت نہ کوئی پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی نون لیگ ہے، نہ کوئی پیپلز پارٹی ہے، نہ کوئی اور جماعت ہے. ہم پاکستانی ہیں اور انڈیا کے معاملے میں ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت عمران خان کے ساتھ اپنے سارے مسئلے مسائل ختم کر کے پوری قوم ایک پیج پر آ جائے، اور ہے بھی ایک پیج پر. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب دیں اور پوری قوم اکٹھی ہو کر جواب دے. تو عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جانا چاہیے. پھر بعد میں ہم آپس میں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو دیکھتے رہیں. اس وقت ہماری گورنمنٹ کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے اور عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے. اور ریلیز کرنے کے بعد آج کی رات بڑی اہم ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا، مکر و فریب کرے گا، کوئی ڈرامہ رچائے گا، کیونکہ اس نے تو افغانستان پر بھی اٹیک کیا کہ پاکستان کے ذمہ پڑ جائے. اور انہوں نے بھارتی پنجاب میں بھی ایک جگہ کو نشانہ بنایا، کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بھارتی پنجاب پاکستان کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح یہ بلوچستان میں در اندازی کر رہے ہیں، جس طرح ٹی ٹی پی میں در اندازی کر رہے ہیں، ہم سکھوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کا خالصتان بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. یہ ہمارا دشمن ہے، ہر لحاظ سے ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے، ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. تو ہمیں بھی ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا چاہیے اور جموں کشمیر کو آزاد کروا لینا چاہیے. یہ جنگ اب شروع انہوں نے کی ہے تو ہم اس کو اپنے انداز سے ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں جموں کشمیر بھی ان سے لینا چاہیے اور سکھوں کو آزادی دلانی چاہیے. ان کی جارحیت سے انہوں نے 40 سے 50 ہزار سکھ جو ہیں وہ مار دیے تھے چند دہائیاں پہلے. تو سکھوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو ان کو ایک علیحدہ خالصتان بنانے میں ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور بھارت کو دندان شکن جواب مل چکا ہے، لیکن اگر بھارت نے یہی رویہ رکھا تو پھر یہ جو جنگ ہے یہ ایٹمی جنگ میں کب تبدیل ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں چلے گا. چند سیکنڈ میں درجہ حرارت 40,000 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے گا اور چند سیکنڈ میں دنیا فنا ہو جائے گی. اس میں صرف پاکستان یا بھارت نہیں پھر رہ جائیں گے، اس میں ایشیا پورا متاثر ہوگا. اور جو ابھی صدر ٹرمپ نے اور جو ہمارے جو ہے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے مداخلت کی ہے. پاکستان دیکھیں، پاکستان ایک ذمہ دار کنٹری ہے اور ذمہ دار کنٹری ہونے کا انہوں نے ثبوت بھی دیا ہے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے مطلب ایک پریکٹیکلی ہونے کا جو ثبوت جو پاکستان نے دیا ہے. پاکستان ابھی تک ڈیفنس کر رہا ہے، پاکستان ابھی تک ان کے جو وار ہیں ان کو روک رہا ہے اور ان کا جواب دے رہا ہے. پاکستان نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا. آپ سوچیں اتنی تباہی ادھر مچ گئی ہے، اگر پاکستان نے جواب دیا تو وہ کس طرح کا ہوگا. ان کے 70% گریڈ اور بجلی چلی گئی ہے اور ان کے بہت سارے ایئر بیسز اڑا دیے گئے ہیں اور ان کے جو سینکڑوں کے حساب سے جو ان کے فوجی مارے گئے ہیں، ہندو کافر مارے گئے ہیں، وہ یہ دنیا سے چھپا رہے ہیں. جہاں پر جس ایئر بیس پر بھی پاکستان نے حملہ کیا اس کو انہوں نے دائرے میں لے کر وہاں پر کسی طرح کے کسی قسم کے صحافی کو نہیں جانے دیا، کیونکہ وہ اپنا نقصان چھپاتے پھر رہے ہیں. وہ اپنا نقصان کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ اپنے زخم کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ اپنے زخم خود چاٹ رہے ہیں اور وہ چاٹتے رہیں گے. اور اگر آج رات کل رات جب بھی یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے تو ان کو ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر پڑے گا اور یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان غزہ نہیں ہے اور نہ یہ اسرائیل ہے اور نہ یہ شام ہے، نہ یہ لبنان ہے، یہ پاکستان ہے. اور امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا ملک ہے، جو سب سے پہلا یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے،
کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے اسلامی دنیا میں. تو بھارت شاید بھول رہا ہے. بھارت کو اب تو ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کہاں کہاں سے تھپڑ پڑ رہا ہے, اور تھپڑ کے اوپر تھپڑ جب آج رسید ہوئے ہیں تو پاکستان نے معمولی سا جواب دیا ہے. صرف ایک طرح کا میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے. اب ہمارے بہت سارے میزائل ہیں. ہمارا غوری ہے, وہ ہے, اور اس کے بعد غزنی ہے, اور اس کے بعد ابدالی ہے, اور اس کے بعد شاہین ہے, اور اس کے بعد بہت میزائل ہیں پاکستان کے پاس. اور JF-17 تھنڈر نے ثابت کر دیا کہ وہ رافیل اور ہمارے پائلٹس جو ہیں, بات جدید ٹیکنالوجی کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, لیکن جو ہمارے پائلٹس ہیں وہ نہ ڈر ہو کر لڑتے ہیں, وہ موت کے خوف سے نہیں ڈرتے. اور ان کے جو پائلٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی جان بچانے کی پڑی ہوتی ہے, تو وہ دور سے فائر کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب بھی بھارت جارحیت کرے گا, پاکستان اپنے دفاع میں ان کا منہ توڑ جواب دے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت چاہوں گا, اور اس کے بعد صبح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. والسلام. آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر, چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد.